तुम्हें किसने इजाजत दी इस कमरे में इस तरह बैठने की? बाहर निकलो यहाँ से, इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए। आयान शाह की धारती हुई आवाज इस कमरे के सुकून को चीर के रख गई। मायरा ने सहम कर अपना सर उठाया। सिर्फ जोड़े में मलबूस, हाथों में मेहंदी सजाए, वो इस वक्त बिस्तर के एक कोने पर मजबूरों की तरह बैठी थी। उसके चेहरों पर खौफ के साथ साथ एक शदीद बेबसी भी रक्स कर रही थी। एक महीने पहले जिस घर में खुशियां मनाई जाती थी, आज वहां सदमे और तलखी का पहरा था। आयान का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। उसकी आंखों में वो आग थी जो अपनों के बिछड़ने के बाद भड़कती है। मैं तो बस। मायरा के कांपते हुए होठों से बमुश्किल ये दो अल्फाज ही निकले थे। बकवास बंद करो अपनी और दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। तुम्हें लगता है कि जबरदस्ती के निकाह के बाद तुम इस घर की मालकिन बन गई हो? खबरदार जो इस कमरे में या मेरी किसी चीज के करीब भी आई। तुम सिर्फ एक मजबूर लड़की हो जिसे मेरी माँ ने जबरदस्ती इस घर में लाकर बिठाया है। इससे ज्यादा तुम्हारी कोई औकात नहीं है। अयान के हर अल्फाज में एक जहर था जो मायरा के दिल में नश्तर की तरह चुभ रहा था। उसके आंसू पलकों के किनारे आकर रुक गए थे। वो जानती थी कि अयान की इस नफरत की एक बड़ी वजह उसकी पहली बीवी शांजा की अचानक मौत थी, जैसे गुजरे हुए अभी बामुश्किल एक महीना हुआ था। शांजा के जाने का दुख अयान को अंदर से खोखला कर चुका था, और अब इस घर में उसकी एक महीने की मासूम हरीम बेटी जो दिन रात रोती रहती थी। उसी लम्हे कमरे के कोने में रखे हुए लकड़ी के खूबसूरत बेबी कॉट से एक बच्चे के रोने की पतली सी आवाज उभरी। नन्ही हरीम की आवाज सुनकर अयान का गुस्सा जैसे एकदम ही रुख मोड़ गया, और वो तेज कदमों से चलते हुए बेबी कॉट की तरफ बढ़ा। उसका दिल पहले ही परेशानी से फटा जा रहा था, ऊपर से बच्चे का इस तरह मुसलसल रोना उसे और ज्यादा तपा रहा था। बस भी करो हरीम, क्यों रो रही हो इस तरह? क्या मुसीबत है? अयान ने झंझलाहट में झुककर बच्चे को उठाने की कोशिश की, मगर एक महीने की इतनी छोटी बच्ची को संभालना उसके बस में कहाँ था। वो सिर्फ एक बाप था जो सदमे में था, जिसे बच्चे को उठाने या चुप कराने का कोई ढंग नहीं आता था। हरीम उसके सख्त हाथों से आते ही मजीद जोरदार से रोने लगी। उसकी सिसके इतनी दिल दहला देने वाली थी कि पूरा कमरा गूंज उठा। अयान का माथा पसीने से भीग गया। उसने बच्ची को दोनों हाथों से उठाकर जल्दी से चुप करवाने की कोशिश की। श्श, चुप हो जाओ हरीम। क्या हुआ मेरी जान, चुप करो ना। मगर हरीम थी कि रोते रोते हिचकियों से लग गई थी। उसकी कमजोर और नातवा आवाज अयान के दिल पे हथौड़े की तरह बरस रही थी। वो गुस्से से एक बार फिर मायरा की तरफ मुड़ा, जो अभी तक उसी जगह सहम कर बैठी थी। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। जब से तुम इस कमरे में आई हो, माहौल एक अजीब से बिगाड़ में आ गया है। बच्ची तुमसे सहम गई है। क्यों खड़ी हो बुत बनी हुई? आगे आओ और इसे चुप कराओ। अयान की आवाज में बेबसी और गुस्सा दोनों का मिलाप था। मायरा ने एक लम्हे की भी ताकीर नहीं की। मैं जानती थी कि इस मासूम बच्ची का इसमें कोई कसूर नहीं है। वो दबी दबी सांसों के साथ उठी और तेजी से अयान के करीब पहुंची। उसने अपने कांपते हुए हाथों से नन्ही हरीम को अयान की गोद से अपने सीने से लगा लिया, जिससे हरीम का नर्म मुलायम जिस्म मायरा की ममता के करीब आया हो और उसे एक माँ जैसी गर्मजोशी और खुशबू मिली। उसका रोना आहिस्ता आहिस्ता सिसकियों में बदलने लगा। मायरा ने नरमी से बच्चे की पुश्त पे हाथ फेरना शुरू किया और धीमी आवाज में उसे लोरी देने लगी। कमरे में अब सिर्फ मायरा की मध्यम आवाज और हरीम की हल्की हल्की सांसों की आवाज बाकी रह गई थी। चंद ही मिनटों में वह नन्ही सी जान मायरा की गर्म आगोश में पुरसुकून होकर गहरी नींद सो गई। आयान यकटिक मायरा को देख रहा था। उसके चेहरे पर हैरत के साथ साथ एक अनजाना सा गुस्सा भी था कि इतनी देर से वो खुद इस बच्चे को चुप नहीं करवा सका था, और इस अजनबी लड़की ने उसे इतनी आसानी से सुला दिया। मगर उसका गुरूर इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा था कि वो मायरा की तारीफ करे या उसकी इस बात को तस्लीम करे। देख लिया तुमने, बच्ची को सिर्फ माँ की ज़रूरत है, तुम्हारी नहीं। ये निकाह सिर्फ उसकी परवरिश की मजबूरी है, इसलिए अपने दिल में कोई खुशफहमी मत पालना। अब ये सो गई है तो यहाँ से अपना बिस्तर उठाओ और कमरे के कोने में ज़मीन पर लगाओ। मेरा बिस्तर तुम्हारे लिए नहीं है, आयान ने सर्द और बेरहम लहजे में कहा, और पलट कर अपने कपड़े बदलने के लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। मायरा की आंखों से एक कतरा टपक कर हरीम के नरम गाल पे गिर गया। उसने अपने आप को संभाला, हरीम को वापस उसके कॉट में एहतियात से लटाया और फिर खामोशी से एक चादर उठाकर कमरे के कोने में ज़मीन पर अपना बिस्तर लगाकर लेट गई।
شادی کی یہ پہلی رات کسی عذاب سے کم نہیں تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ اس کی تقدیر نے اسے ایک ایسے امتحان میں لا کھڑا کیا تھا جہاں سے پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ گھڑی کی سوئیاں رات کے 3 بجا رہی تھی۔ گھر میں مکمل خاموشی تھی۔ بس ایان کے لیپ ٹاپ کے بورڈ پر انگلی چلنے کی ہلکی ہلکی اور اے سی کی مدھم سرسراہٹ ماحول میں گونج رہی تھی۔ بستر پر بیٹھے ایان کے چہرے پر تھکن اور ذہنی دباؤ کے گہرے سائے تھی۔ اس کی سرخ ہوتی آنکھیں لیپ ٹاپ کی اسکرین پر جمی تھیں، مگر دماغ کہیں اور، اپنی مرحوم بیوی شانزا کی یادوں میں الجھا ہوا تھا۔ کمرے کے کونے میں زمین پر بچھے پتلے بستر پر مائرہ نیم دراز تھی۔ سردی کے اس پہر میں اسے ٹھنڈ بھی لگ رہی تھی، مگر وہ چپ چاپ سگریٹ کی بو اور پنکھے کی سنسناہٹ سے بے پرواہ ہو کر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے جسم کا ایک ایک جوڑ درد سے ٹوٹ رہا تھا، مگر وہ زبان سے ایک بھی شکایت نہیں نکال سکتی تھی۔ اچانک ہی سوئی ننھی حریم نے ایک بار پھر زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ اس کی پکی اور باریک آواز سن کر ایان کا چہرہ غصے سے اور زیادہ سخت ہو گیا۔ اس نے جھنجھلا کر لیپ ٹاپ بند کیا اور زور سے پلنگ پر ہاتھ مارا۔ کیا مصیبت ہے؟ یہ بچی کسی وقت چین سے سو بھی سکتی ہے یا پوری رات گھر پہ سر اٹھانا ہے؟ اس کا روز کا معمول ہے، ایان نے غصے سے دبی دبی آواز میں کہا، جیسے وہ مائرہ کو تانا دے رہا ہو۔ مائرہ فوراً ہڑبڑا کے اٹھی۔ اس نے سر پہ چادر کو اچھی طرح درست کیا اور لپک کر پنگوڑے کی طرف بڑھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے روتی ہوئی حریم کو اٹھایا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ چپ کرو میری جان، میری بچی، اب ایسے نہیں روتی۔ مائرہ نے ہچکیوں سے روتی حریم کو اپنی نرم آغوش میں سموتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا۔ اس کے اپنے اندر کا دکھ اور جسمانی کمزوری ایک طرف تھی، مگر اس معصوم کی تکلیف اسے دیکھی نہیں گئی۔ حریم کو جیسے ہی ماں کی قربت اور مانوس مہک ملی، اس کا رونا آہستہ آہستہ سسکیوں میں بدل گیا۔ وہ چھوٹی سی بچی مائرہ کے لباس میں اپنا چہرہ چھپا کر سکون ہونے لگی۔ بستر پر بیٹھا ایان اسے غصے اور حقارت کی ملی جلی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے اندر ایک عجیب سا تناؤ تھا جو کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اتنی سی بات سمجھ نہیں آتی تمہیں؟ جب پتہ ہے کہ بچے کو بھوک لگی ہے یا اسے تکلیف ہے تو تم پہلے سے بیدار کیوں نہیں رہتی؟ تمہیں یہاں کس لیے لایا گیا ہے؟ کوئی عیش کرنے کے لیے تو نہیں لایا نا؟ ایان کی آواز میں تندی اور طنز کا زہر بھرا ہوا تھا۔ مائرہ نے اپنا سر مزید جھکا لیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اندھیرے میں ہی اس کے گال پہ بہہ نکلی۔ اس نے بامشکل اپنے لہجے کو قابو میں رکھتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، میں جاگ ہی رہی تھی، بس اسے دودھ پلانے کا وقت ہو گیا تھا۔ آپ آرام کریں، یہ سو جاتی ہے ابھی۔ مجھے درس دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں، ایان نے سخت لہجے میں کاٹتے ہوئے کہا۔ اور ہاں، صبح اٹھ کر باورچی خانے میں جا کے دیکھ لینا، ماں جی نے تمہیں صبح کے ناشتے کے لیے کچھ کام کہے ہوں گے۔ یہ مت بھولنا کہ اس گھر میں تم ایک نوکرانی کی حیثیت سے آئی ہو، اور یہ زبردستی کا رشتہ صرف میری بیٹی کی مجبوری کی وجہ سے ہے۔ مائرہ کے دل پر جیسے کسی نے خنجر رکھ دیا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور حریم کو تھپ تھپاتے ہوئے وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ رات کا باقی حصہ اسی کشمکش اور خاموش اذیت میں گزر گیا۔ صبح کی روشنی جب کھڑکی کے پردوں سے چھن کر کمرے میں داخل ہوئی تو ایان اپنے آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ وہ کالر سیٹ کرتے ہوئے ایک بار پھر زمین پر بیٹھی مائرہ کی طرف متوجہ ہوا، جو اب تک بیدار تھی اور حریم کو سنبھال رہی تھی۔ میں آفس جا رہا ہوں، دوپہر کو واپس آؤں گا، اور امید ہے کہ اس دوران گھر میں کوئی تماشا نہیں دیکھوں گا۔ حریم کا خیال رکھنا، اگر اس کی طبیعت ذرا بھی خراب ہو یا وہ زیادہ روئے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ایان نے اپنا کوٹ بازو پہ لٹکایا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ مائرہ نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ اس کے ہونٹ سلے ہوئے تھے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے منہ سے نکلا ہوا کوئی بھی لفظ ایان کے غصے کی آگ کو اور بھڑکا دے گا۔ ایان کے جانے کے کچھ دیر بعد دروازے پہ ہلکی سی دستک ہوئی اور بی جان اندر داخل ہوئی۔ ان کے چہرے پر ایک ماں کی فکر مندی اور اداسی صاف جھلک رہی تھی۔ انہوں نے مائرہ کو زمین پر بیٹھے اور انتہائی نڈھال حالت میں دیکھا تو ان کا دل بھر آیا۔ مائرہ میری بچی، تم نے رات بھر سکھ کا سانس نہیں لیا ہوگا، دیکھو تمہاری آنکھوں کے گرد کتنے گہرے حلقے بن گئے ہیں۔ بی جان نے آگے بڑھ کے مائرہ کے کندھوں پر محبت سے ہاتھ رکھا۔ مائرہ نے گھبرا کر فوراً چادر درست کی اور نظر اٹھا کر بی جان کو دیکھا، جن کے دل میں اس کے لیے ایک حقیقی ماں جیسا درد تھا۔ نہیں بی جان، میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ مائرہ نے جھوٹ بولا کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے گھر میں مزید کوئی بحث ہو۔ مجھ سے جھوٹ مت بولو بیٹا، بی جان نے افسوس سے سر ہلایا۔ میں سب جانتی ہوں کہ میرا بیٹا کتنا سخت دل بن چکا ہے۔ شانتی کے جانے کا صدمہ اس کے دماغ پر اس طرح سوار ہے
کہ وہ اپنے غصے کا سارا نکالنا تم پر اور اس معصوم پر نکال رہا ہے۔ لیکن بیٹا، تم حوصلہ رکھنا، یہ گھر اب تمہارا بھی ہے اور میری پوتی اس وقت تمہاری گود میں پڑ رہی ہے۔ بی جان، آپ ایسا کیوں کہتی ہیں؟ مائرہ کی آواز بھر آئی۔ میں تو بس اس بچے کی خاطر یہاں ہوں اور کچھ نہیں چاہتی۔ ایان صاحب جو کہتے ہیں ٹھیک کہتے ہیں، میری اوقات ہی کیا ہے؟ ایسے مایوسی کی باتیں نہ کیا کرو۔ بی جان نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ وقت سب بھر دیتا ہے۔ آج جو ایان تم سے اتنی سختی سے پیش آ رہا ہے، کل کو یہی انسان تمہاری قربانی کو سمجھے گا۔ بس تم اس گھر کو سنبھالے رکھو اور میری اس ننھی جان کا خیال رکھو۔ بی جان اسے دلاسا دے کر وہاں سے چلی گئی، مگر مائرہ کا دل بیٹھے جا رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ ایان کے دل میں اپنے سوا کسی کے لیے بھی نرمی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دن گزرتے گئے اور ہفتے مہینوں میں بدل گئے۔ حریم اب 4 ماہ کی ہو چکی تھی اور دن بدن صحت مند اور گول مٹول ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی ہنسی اب پورے گھر کو مہکا دیتی تھی۔ بی جان اس کو دیکھ کر دل پھولے نہیں سماتی تھی، اور مائرہ کی دن رات کی محنت اور جاگنے کی وجہ سے حریم کی صحت تیزی سے سنبھل رہی تھی۔ مگر اس سب کے باوجود مائرہ کی اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہ بھی اسی کمرے کے کونے میں رہتی تھی، وہی پرانے اور سادے کپڑے پہنتی تھی اور ایان کی روز کی تلخ باتیں اور طعنے سنتی تھی۔ ایان نے کبھی اس کی ضرورتوں کا خیال نہیں رکھا تھا، سوائے اس کے کہ جب بھی جان بہت زیادہ اصرار کرتی تھی تو وہ کچھ پیسے اس کی طرف پھینک دیتا تھا، جیسے کوئی احسان کر رہا ہو۔ ایک شام ایان جب دفتر سے جلدی واپس آیا تو کمرے کا منظر دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا۔ اس دن بی جان نے اصرار کر کے مائرہ کو ایک نیا جوڑا پہننے کو کہا تھا، وہی جو 1 سال پہلے شانزہ کا تھا، انتہائی خوبصورت اور مہنگا لباس۔ بی جان کا ماننا تھا کہ کم از کم اس گھر کی بہو کو ایک ڈھنگ کے کپڑے پہننے چاہیے، اور شاید اسے دیکھ کر ایان کے دل بھی کچھ پگھل جائے۔ مائرہ نے بہت انکار کیا تھا، مگر بی جان کی سخت حکم کیا کہ وہ مجبور ہو گئی تھی۔ جب ایان کمرے میں داخل ہوا اور اس نے مائرہ کے تن پر شانزہ کا وہ مخصوص جوڑا دیکھا جو اس نے خود شانزہ کو ایک بہت بڑے مال سے دلایا تھا، تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کے چہرے کا رنگ غصے سے نیلا پڑ گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ایان دیوانہ وار آگے بڑھا اور اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ پورا گھر گونج اٹھا۔ کس کی اجازت سے تم نے یہ کپڑے پہنے ہیں؟ تمہیں شرم نہیں آئی شانزہ کی یہ چیزوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے؟ مائرہ سہم کر ایک دم پیچھے ہٹی۔ اس کے منہ سے خوف کے مارے کوئی آواز نہیں نکلی۔ تم اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو مائرہ؟ ایان غصے سے کانپ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم اس گھر میں آ کر میری مرحوم بیوی کی جگہ لے لو گی؟ اس کے کپڑے پہن کر تم اس کی برابری کرو گی؟ تمہاری اوقات صرف ایک نوکرانی کی ہے اور تم ہمیشہ یہی رہو گی۔ اتارو یہ فوراً کپڑے اور دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ مائرہ کی بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے، جن میں بے بسی اور شدید توہین کا احساس صاف جھلک رہا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی وہاں نہیں رک سکی۔ وہ سسکیاں لیتے ہوئے کمرے سے باہر بھاگی اور سیدھا نیچے سرونٹ کوارٹر میں اپنی ماں سکینہ کے پاس چلی گئی۔ پیچھے ایان کمرے میں اکیلا ہانپ رہا تھا۔ اس کا سینہ تیزی سے اوپر نیچے ہو رہا تھا، مگر اس کے دل کے کسی نہ کسی کونے میں اب ایک ہلکی سی کسب بھی اٹھ رہی تھی، جسے وہ خود بھی تسلیم کرنے سے ڈر رہا تھا۔ سرونٹ کوارٹر کی اس چھوٹی اور تنگ کوٹھڑی میں اس وقت اندھیرا سے چھایا ہوا تھا۔ مائرہ چارپائی پر اوندھے منہ لیٹی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اس کے جسم میں تیز بخار اتر آیا تھا اور گالوں پر آنسو کے نشان جم چکے تھے۔ دروازہ کھلا اور سکینہ اندر داخل ہوئی، جن کے چہرے پر اپنی بیٹی کی اس درد پر ایک قیامت سے برپا تھی۔ میری بچی، اٹھو مائرہ، کب تک اس طرح گھٹ گھٹ کے روتی رہو گی تم؟ سکینہ نے آگے بڑھ کے مائرہ کو اپنے سینے سے لگانا چاہا، مگر مائرہ نے ہچکیوں کے درمیان دھیرے سے خود کو پیچھے ہٹا لیا۔ اماں، اب مجھ میں مزید برداشت کرنے کی طاقت نہیں رہی۔ مائرہ کی آواز روندھی ہوئی تھی، اس کے ہونٹ بخار سے خشک ہو رہے تھے۔ وہ مجھے انسان نہیں سمجھتے، ایک نوکرانی سے بھی بدتر سلوک کرتے ہیں۔ آج انہوں نے مجھے اتنی بری طرح ذلیل کیا جیسے میں کوئی چور ہوں، کوئی مجرم ہوں۔ میں اس گھر میں ایک لمحہ بھی مزید نہیں رکنا چاہتی، چاہے مجھے بھوکا مرنا پڑے۔ پہلے کون سا ہم سکھ کا سانس لے رہی ہے میری جان؟ سکینہ کی آنکھوں میں آنسو بہہ نکلے۔ انہوں نے اپنی بوڑھی اور لرزتی ہوئی انگلیوں سے مائرہ کے ماتھے کو چھوا، جو آگ کی طرح دہک رہا تھا۔ بخار سے تمہارا پورا جسم تپ رہا ہے اور تمہیں یہاں سے جانے کی پڑی ہے۔ اور ذرا سوچو، وہ معصوم حریم، وہ بچی جو پچھلے 6 ماہ سے تمہیں اپنی ماں مان چکی ہے، جو ہر 2 گھنٹے بعد تمہاری آغوش کے بغیر ایک پل بھی چین سے نہیں سوتی، اس کا کیا بنے گا؟ کیا تم اسے ظلم دنیا کے رحم و کرم پر چھوڑ دو گی؟ مائرہ کا دل اس بات پر کٹ کے رہ گیا۔
اس کا چھوٹا سا وجود ہچکیوں سے ہل گیا۔ اسے یاد آیا کہ وہ اس حویلی میں صرف اس بے گناہ بچے کی خاطر رکی تھی، جس کے سر اس کی حقیقی ماں کا سایہ اٹھ چکا تھا اور جسے اس کے اپنے باپ کی سنگ دلانہ توجہ کا سامنا تھا۔ مائرہ نے اپنی خشک آنکھوں کو بند کیا اور دل ہی دل میں اس معصوم فرشتوں جیسی بچے کا سوچ کر خود کو دوبارہ مضبوط کرنے لگا۔ اوپر مین بنگلے کے ڈرائنگ روم میں بی جان غصے سے کانپ رہی تھی۔ ان کے سامنے کھڑا ایان اپنے ہاتھ باندھے سر جھکائے کھڑا تھا، مگر اس کے چہرے کی اکڑ اب بھی برقرار تھی۔ تم نے ہوش میں تو ہو؟ یہ سب کیا کیا ایان؟ کیا تم بھول گئی کہ وہ لڑکی کون ہے اور اس گھر میں کیوں ہے؟ بی جان کی آواز اتنی بلند تھی کہ نوکر تک سہم کر دور ہٹ گئی۔ اس نے دن رات جاگ کر تمہاری بیٹی کو پالا ہے، اپنے خون سے اس کی رگوں میں جان ڈالی ہے، اور تم نے اس محض ایک جوڑا پہننے پر اتنی حقارت سے گھر سے نکال دیا کہ تمہاری عقل پہ پتھر پڑ گئے ہیں۔ بی جان، آپ کیوں سمجھنے کی کوشش نہیں کرتی ہیں؟ ایان نے اپنا غصہ ضبط کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا۔ وہ جوڑا شانزے کا تھا، صرف شانزے کا۔ میں اپنی زندگی میں کبھی برداشت نہیں کر سکتا کہ میری مرحوم بیوی کی کوئی بھی قیمتی چیز کوئی استعمال کرے، خاص طور پر وہ لڑکی جو اس گھر کی ملازمہ کی بیٹی ہے۔ بس ایک لفظ اور نہیں۔ بی جان نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا۔ ان کی آنکھوں میں شعلے بھڑک رہی تھی۔ وہ اب اس گھر کی بہو ہے، تمہاری بیوی ہے، کاغذوں کا ہی صحیح، مگر خدا نے اسے یہ رشتہ دیا ہے۔ اور سنو میری بات، جب تک تم خود جا کر اس بیمار اور مظلوم لڑکی سے معافی مانگ کر اسے واپس اس کمرے میں نہیں لاؤ گی، میری شکل مت دیکھنا۔ بی جان یہ کہہ کر غصے سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی اور ایان وہیں اکیلا کھڑا رہ گیا۔ اس کا دل ایک عجیب سی کشمکش میں مبتلا ہو چکا تھا۔ اسے اپنی ماں کی ناراضگی کا بھی ڈر تھا اور ساتھ ہی ایک انجانی سی گھٹن بھی اسے اندر ہی اندر کاٹ رہی تھی۔ مگر اس سب سے بڑھ کر اچانک ہی اوپر والے کمرے سے ننھی حریم کے رونے کی خوفناک آواز گونجی۔ بچے کو شاید بھوک لگی تھی یا وہ اپنی ماں مائرہ کو تلاش کر رہی تھی۔ اس نے رونا شروع کیا تو اس کی ہچکیاں بن گئی۔ ایان نے جھنجھلا کر اپنے بال نوچ ڈالے۔ اس نے اوپر جا کے حریم کو چپ کرانے کی بہت کوشش کی، اسے کھلونے دیے، گود میں اٹھایا، ادھر ادھر ٹہلایا، مگر حریم کا رونا کم ہونے کی بجائے اور بڑھ گیا۔ وہ بچی اپنے رونے سے پورا گھر سر پہ اٹھائے ہوئے تھی اور اس کی آواز ایان کے دماغ کی رگیں کھینچ رہی تھی۔ آخر کار غصے اور مجبوری کے ملے جلے احساس کے ساتھ ایان کو اپنے قدم نیچے سرونٹ کوارٹر کی طرف موڑنے ہی پڑے۔ جب ایان نے سرونٹ کوارٹر کا دروازہ دھکیل کر اندر قدم رکھا تو وہاں کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ مائرہ چرپائی پر نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑی تھی۔ اس کے چہرے پر کمزوری اور بخار کے آثار صاف نمایاں تھے اور اس نے اپنے اوپر ایک پرانی سی سیاہ چادر لے رکھی تھی۔ پاس ہی اماں سکینہ پریشان حال بیٹھی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہو بیٹا؟ سکینہ نے گھبرا کے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ ایان نے اپنی نظروں کو مائرہ کے چہرے سے ہٹانے کی کوشش کی، مگر اس کا دل ایک پل کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے اپنی سخت آواز کو مصنوعی غصے میں ڈھالتے ہوئے کہا، بچی اوپر رو کر پاگل ہو چکی تھی اور تم یہاں ڈرامے کر رہی ہو؟ اٹھو اور اوپر چلو، وہ تمغہ سمجھائے بیٹھی ہے وہاں۔ مائرہ نے بڑی مشکل سے اپنی پلکیں اٹھائی۔ اس کی سرخ اور سوجی ہوئی آنکھوں نے جب ایان کو دیکھا تو اس کے اندر ایک عجیب سا خوف دوڑ گیا۔ اس نے کم کپاتے لہجے میں کہا، مجھ میں چلنے کی طاقت نہیں ہے، بخار بہت تیز ہے، آپ کسی اور کو کہہ دیں، زیادہ نخرے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایان کا لہجہ اب بھی سخت تھا، مگر اس کے اندر کہیں نہ کہیں مائرہ کی اس نڈھال حالت کو دیکھ کر ایک کسک ضرور اٹھی تھی جسے وہ ماننا نہیں چاہتا تھا۔ اوپر چلو، بچی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ مائرہ نے اپنے اندر کی ساری طاقت جمع کی، دیوار کا سہارا لے کر اٹھی اور لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ باہر چل دی۔ ایان نے ایک لمحے کے لیے اس کے کمزور وجود کو دیکھا، جہاں وہ ایک معمولی سی چادر میں لپٹی ہوئی کسی ہلکی سی ہوا کے جھونکے سے بھی گر جانے کے قابل لگ رہی تھی۔ اس کے سینے میں ایک انجان سے ٹیس اٹھی۔ اس نے پہلی بار غور کیا کہ پچھلے 6 مہینوں میں وہ لڑکی کتنی بدل گئی تھی، کتنی کمزور ہو گئی تھی، اور اس سب کے پیچھے صرف اور صرف اسی کا اپنا سخت رویہ تھا۔ کمرے میں واپس آتے ہی مائرہ نے زمین پر بیٹھ کر فوراً حریم کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ ننھی بچی جیسے ہی اپنی ماں کی خوشبو اور گرم آغوش میں آئی، اس کا سارا رونا ایک لمحے میں غائب ہو گیا اور وہ پرسکون ہو کر دودھ پینے لگی۔ ایان دور کھڑا یہ سارا منظر خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ اپنی پینٹ کی جیبوں میں تھے اور اس کی پیشانی پر شکنیں پڑی ہوئی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس گھر میں اگر کوئی سب سے زیادہ بے قصور ہے تو وہ یہ لڑکی ہے جس نے اپنی پوری جوانی اور صحت اس کی بیٹی کے نام کر دی۔ بدلے میں اسے کیا ملا؟ صرف تذلیل، توہین اور طعنے۔ رات کی تاریکی گہری ہو چکی تھی۔ حریم اب گہری نیند سو رہی تھی۔ مائرہ نے خاموشی سے اٹھ کر ہمیشہ کی طرح کمرے کے کونے میں اپنا بستر زمین پر لگانا چاہا جب ایان کی بھاری آواز گونجی، آج زمین پہ سونے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ جا کر بستر پہ لیٹ جاؤ۔
تمہاری طبیعت پہلے ہی خراب ہے، مزید تماشا نہیں چاہیے مجھے۔ ماہرہ نے حیرت اور عدم یقینی سے اپنا سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل کی تھیں، کیونکہ پچھلے 6 مہینوں میں یہ پہلا موقع تھا جب ایان نے اتنی نرم یا کم از کم اتنی مناسب بات کی تھی۔ اس نے کچھ کہنا چاہا مگر حلق میں الفاظ پھنس کے رہ گئے۔ میں نے جو کہا سنا نہیں تم نے؟ ایان نے قدرے سختی سے کہا تاکہ وہ اپنے اندر کی گرم نوچی کو چھپا سکے۔ اور ہاں، صبح اٹھ کر ڈاکٹر کو دکھانا پڑے گا۔ تمہاری یہ حالت گئے کہ کسی اور فرد کو نظر آئی تو ماں جی میرا جینا حرام کر دیں گی۔ ماہرہ نے بغیر کچھ کہے اپنا سر جھکایا اور بستر ایک کونے پر جا کر لیٹ گئی۔ اس کی آنکھیں اب بھی بند تھیں مگر دل میں ایک ہلکا سا بوجھ کم ہو چکا تھا، اور بستر کی دوسری طرف بیٹھا ایان اپنے لیپ ٹاپ کی روشنی میں ماہرہ کی طرف بار بار دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی کشش شروع ہو چکی تھی۔ وہ شانزہ کی یادوں سے باہر نکلنا ہی نہیں چاہتا تھا، مگر ماہرہ کی معصومیت، اس کی سادگی اور اس کی بے پناہ قربانیوں نے جانے کیوں اس کے سخت دل کی دیواروں میں ایک چھوٹی سی درار ڈال دی تھی۔ وہ اس نئی کشش کو جھٹلانے کی لاکھ کوشش کر رہا تھا، مگر وہ حقیقت اس کے سامنے کھڑی تھی کہ اب وہ اس لڑکی کو نظر انداز نہیں کر پا رہا تھا۔ صبح کی پہلی کرن جب اس پرتاش کمرے کی کھڑکی کے شیشوں سے چھن کر اندر اتری تو باہر کا ماحول ایک الگ ہی خمار میں ڈوبا ہوا تھا۔ کمرے میں اے سی کی ہلکی سی سرسراہٹ کے علاوہ اور کوئی آواز نہیں تھی، سوائے ننھی حریم کی مدھم اور پرسکون سانسوں کے جو اپنے پالنے میں گہری نیند سو رہی تھی۔ بستر کے کونے پر ماہرہ ابھی تک نیم بے ہوش اور گہری تھکن کے عالم میں لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے ماتھے پر ہلکی ہلکی نمی تھی اور بخار کی شدت سے اس کے گالوں پر سرخی اب بھی نمایاں تھی۔ پچھلی رات جو کچھ ہوا تھا وہ کسی ڈرانے خواب کی طرح اس کے ذہن پر نقش تھا، مگر اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں تھا کہ پہلی بار ایان نے اسے زمین پر دھکیلنے کی بجائے بستر پر سونے کی اجازت دی تھی۔ اگرچہ اس اجازت کے پیچھے بھی اس کا غصہ اور مجبوری شامل تھی، مگر ماہرہ کے لیے یہی بہت بڑی بات تھی۔ بستر کی دوسری طرف بیٹھا ایان پہلے ہی جاگ چکا تھا۔ اس نے آج اپنی روزمرہ کے معمول سے ہٹ کر آفس جانے میں کچھ تاخیر کر دی تھی۔ اس کا لیپ ٹاپ کھلا ہوا تھا اور اس کی انگلیاں کی بورڈ پہ رکھی تھی، مگر اس کی سچی توجہ اسکرین پر نہیں بلکہ اس لڑکی پہ تھی جو اس کے اتنے قریب اس کے اپنے بستر پر لیٹی پڑی تھی۔ ایان نے اپنی پلکیں جھکا کر ایک گہری نظر ماہرہ کے چہرے پہ ڈالی۔ اس نے دیکھا کہ کس طرح اس کی پلکیں نیند میں بھی ہلکی ہلکی کانپ رہی تھی، اور اس کے چہرے پر معصومیت کے ساتھ ساتھ ایک گہرا اداس سایہ پھیلا ہوا تھا۔ ایان کے دل میں ایک انجانی سی گھٹن سی لہر دوڑ گئی۔ وہ خود سے ہی لڑ رہا تھا، اپنے آپ کو سمجھا رہا تھا کہ یہ لڑکی صرف اس کی مجبوری ہے۔ اس کے گھر کی ایک ملازمہ کی بیٹی ہے جس نے اس کی بیٹی کو پالا ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مگر اس کا دل، اس کا وجدان بار بار اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ ماہرہ کے ساتھ جو کچھ اس نے کیا ہے وہ سراسر زیادتی تھی۔ اتنے میں ماہرہ نے ہلکی سی سسکی کے ساتھ اپنی آنکھیں کھولی۔ اس نے جب خود کو بستر پہ پایا تو وہ ایک دم سی گھبرا کے اٹھ بیٹھی۔ اس کے اندر ایک عجیب سا خوف دوڑ گیا کہ کہیں ایان اسے اس طرح بستر پہ دیکھ کر پھر سے نہ پھٹ پڑے۔ اس نے تیزی سے اپنے بدن پہ چادر کو درست کیا اور جلدی سے بستر سے اٹھنے کی کوشش کی، مگر بخار کی وجہ سے اس کے پاؤں لڑکھڑا گئے اور وہ گرتے گرتے بچی۔ سنبھل کر! ایان کے منہ سے بے اختیار یہ الفاظ نکل گئے۔ اس نے فوری طور پہ آگے بڑھ کے ماہرہ کو گرنے سے بچانے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھانا چاہا، مگر عین وقت پر خود کو روک لیا۔ اس نے اپنے ہاتھ اپنے پینٹ کی جیب میں ڈال لیے اور اپنا چہرہ سخت بناتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، یہ ڈرامہ بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے تمہیں صرف اس لیے بستر پہ سلانے کا کہا تھا کیونکہ تمہارا بخار تیز تھا۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ تم اس پر ہمیشہ کے لیے قبضہ جما لو گی۔ ماہرہ نے سہم کر اپنا سر جھکا لیا۔ اس کے دل میں اٹھنے والی امید کی چھوٹی سی کرن ایک بار پھر ایان کے تلخ الفاظ کی نظر ہوگی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے جنہیں اس نے بڑی مشکل سے روکا۔ میں تو بس نیچے جانے ہی والی تھی، معاف کر دیں۔ ماہرہ کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ وہ ہوا میں تحلیل ہو کے رہ گئی۔ معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس اپنی حد میں رہو۔ ایان نے غصے سے اپنی نگاہیں پھیر لی، مگر اس کے اندر ایک عجیب سا عذاب شروع ہو چکا تھا۔ اسے خود پہ غصہ آ رہا تھا کہ وہ کیوں چاہ کر بھی ماہرہ کے ساتھ نرمی سے بات نہیں کر پا رہا۔ وہ اپنے اندر کی اس کشش کو، اس کمزوری کو کچل دینا چاہتا تھا جو اس کے دل میں اس لڑکی کے لیے پیدا ہو رہی تھی۔ ایان نے اپنا کوٹ اٹھایا، لیپ ٹاپ بند کیا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز کے ساتھ ہی ماہرہ کا ضبط ٹوٹ گیا اور وہ وہیں زمین پر بیٹھ کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ دن گزرتے گئے مگر حویلی کا ماحول اور بھی زیادہ تلخ ہو گیا۔ ایان کا رویہ ماہرہ کے ساتھ بدستور، سخت اور ظالمانہ رہا۔ وہ جان بوجھ کر ماہرہ کو یہ احساس دلاتا کہ وہ اس گھر میں صرف ایک ضرورت کے تحت موجود ہے،
وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ٹوکتا، اس پر چلاتا اور اسے یہ باور کراتا کہ وہ اس کے قابل نہیں ہے، مگر ان تمام تلخیوں کے باوجود ایان کی نگاہیں جانے انجانے میں مائرہ کا ہی تعاقب کرتی رہتی۔ وہ جب بھی رات کو اپنے لیپ ٹاپ پہ کام کرتا تو اس کی ایک نظر اسکرین پر ہوتی اور دوسری نظر کمرے کے کونے میں بیٹھی مائرہ پر ہوتی، جو رات کے اس پہر بھی ننھی حریم کو چپ کرانے کے لیے ادھر ادھر ٹہری ہوتی تھی۔ ایان نے کئی بار محسوس کیا کہ اس کے دل میں مائرہ کے لیے ایک عجیب سا کھینچاؤ پیدا ہو رہا ہے۔ جب بھی مائرہ کے جسم سے یا اس کے پاس سے گزرتے وقت اس کے سادہ کپڑوں کی مہک، جو کسی مہنگی پرفیوم کی نہیں بلکہ صابن اور پھولوں کی ہلکی سی خوشبو ہوتی تھی، ایان کے حواس کو چھوتی تھی، تو اس کا دل ایک پل کے لیے دھڑکنا بھول جاتا تھا۔ گھڑی کی سوئیاں رات کی 2 بجا رہی تھی۔ حریم کو شدید بخار ہو چکا تھا اور وہ مسلسل روئی جا رہی تھی۔ بچے کی اس حالت نے مائرہ کے ہوش اڑا دیے تھے۔ وہ روتے ہوئے حریم کو سینے سے لگائے کمرے میں پاگلوں کی طرح ٹہل رہی تھی۔ اس کی اپنی طبیعت بھی پچھلے کئی دنوں سے ٹھیک نہیں تھی، مگر وہ اپنی تکلیف کو بھول کر صرف اس معصوم بچے کی فکر میں گھل رہی تھی۔ کمرے کی روشنی میں ہلکی سی چمک سے ایان کی بھی آنکھ کھل گئی۔ اس نے بستر پہ کروٹ بدلی اور جھنجھلا کے اٹھ بیٹھا۔ کیا مصیبت ہے؟ یہ بچی کسی وقت چین سے سو بھی نہیں سکتی یا نہیں؟ پورا گھر سر پہ اٹھا رکھا ہے، ایان نے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا۔ ایان صاحب، حریم کی طبیعت بہت خراب ہے، اس کا جسم آگ کی طرح دہک رہا ہے، پلیز ڈاکٹر صاحب کو فون کریں، مجھ سے میری بچے کی حالت دیکھی نہیں جا رہی۔ مائرہ کی ہچکیاں بن چکی تھی اور اس کی آواز میں ایک ایسی دردناک الداع تھی کہ پتھر دل انسان بھی مرعوب ہو جاتا۔ ایان نے جب مائرہ کو دیکھا، جس کے بال کھلے ہوئے تھے، چہرہ زرد پڑ چکا تھا، آنکھوں میں آنسوں کا سمندر تھا، اور وہ اپنے تمام تر غرور کو بھول کر اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑی تھی، تو اس کے سینے میں موجود دل زور سے دھڑک اٹھا۔ اس نے فوراً اٹھ کے تیزی سے قدم بڑھائے اور حریم کے ماتھے کو چھوا۔ بچی واقعی تیز بخار میں تپ رہی تھی۔ گاڑی کی چابی کہاں ہے؟ ایان پہلی بار اتنی گھبراہٹ کا شکار ہوا تھا۔ اس کے اندر کا باپ، جو شانزہ کی موت کے بعد کہیں چھپ گیا تھا، ایک بار پھر جاگ اٹھا تھا۔ اس نے ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کی، حریم کو مائرہ کی گود سے نکالا اور تیزی سے دروازے کی طرف لپکا۔ مائرہ، تم بھی چلو جلدی سے۔ ایان نے دروازے کی دہلیز پر پہنچ کر پیچھے مڑ کے دیکھا۔ مائرہ نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا اور وہ لپک کر ایان کے ساتھ ہسپتال کی طرف روانہ ہو گئی۔ ہسپتال کے وائٹ کوریڈور میں اس وقت شدید خاموشی تھی۔ ڈاکٹر نے حریم کا معائنہ کرنے کے بعد جب باہر آ کر بتایا کہ اب بچی خطرے سے باہر ہے اور صرف وائرل انفیکشن کی وجہ سے بخار تیز ہوا ہے، تو ایان اور مائرہ دونوں کی جان میں جان آئی۔ ہسپتال کے گوشے میں بنے بینچ پر مائرہ خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا سارا جسم تھکن سے چور تھا اور آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ ایان اس کے پاس ہی کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ اپنی پینٹ کی جیبوں میں تھے اور اس کی پیشانی پر گہری شکنیں تھیں۔ ایان نے کچے کے پاس سے گزرتے ہوئے ایک نرس سے پانی کی بوتل لی اور مائرہ کی طرف بڑھایا۔ یہ لو، پانی پی لو، اس طرح رونے سے بچی ٹھیک تو نہیں ہو جائے گی۔ ایان کی آواز میں اگرچہ سختی تھی، مگر اس بار اس میں وہ پہلے والا زہر نہیں تھا، بلکہ ایک چھپا ہوا خلوص اور فکر تھی۔ مائرہ نے کانپتے ہاتھوں سے پانی کی بوتل تھمی، مگر اس نے نگاہیں اٹھا کر ایان کو نہیں دیکھا۔ اس نے بس دھیمی آواز میں کہا، شکریہ، اللہ کا شکر ہے کہ میری بچی ٹھیک ہو گئی۔ وہ صرف تمہاری بچی نہیں ہے، میری بھی ہے، ایان نے ایک دم سے سخت لہجے میں کاٹتے ہوئے کہا، جیسے وہ اپنے دل کے اندر اٹھنے والے نرم جذبات کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہو۔ اور ہاں، یہ مت سمجھنا کہ میں نے تمہارے ساتھ کوئی احسان کیا ہے، میں نے صرف اپنی بیٹی کے لیے یہ سب کیا ہے۔ مائرہ نے کڑوا سا مسکرا کے سر ہلا دیا۔ وہ جانتی تھی کہ ایان کبھی بھی اسے اپنائیت کا حق نہیں دے گا، کیونکہ اس کے دل میں اب بھی صرف اور صرف شانزہ کی یادیں بسی ہوئی تھی۔ جب وہ دونوں واپس حویلی لوٹے تو وہ صبح کی روشنی پھیل چکی تھی۔ بیجان کو جب حریم کی طبیعت اور ہسپتال جانے کا معلوم ہوا تو وہ دوڑتی ہوئی آئی اور انہوں نے مائرہ کو گلے سے لگا لیا۔ میری بچی، تم نے ایک بار پھر حریم کی جان بچا لی، تم کتنی عظیم ہو مائرہ۔ بیجان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایان نے یہ سب دیکھ رہا تھا اور اس کے دل میں مائرہ کے لیے احترام کا ایک اور دروازہ کھل چکا تھا۔ اسے شدت سے احساس ہونے لگا تھا کہ وہ جس لڑکی کو اب تک ایک عام ملازمہ اور مجبوری سمجھتا تھا، اصل میں وہ اس گھر کی روح تھی۔ اس گھر کی اصل مالکن وہی تھی جو دن رات اس کی بیٹی کے خاطر اپنی جان لڑا رہی تھی۔ مگر اس سب کے باوجود ایان اپنی ہی انا کے خول میں قید تھا۔ وہ اس بات کو تسلیم کرنے سے ڈرتا تھا کہ اسے اب اس لڑکی سے محبت ہونے لگی ہے۔ وہ خود کو اور مائرہ کو اس ذہنی عذاب میں مبتلا رکھے ہوئے تھے، یہ جانے بغیر کہ تقدیر کے فیصلے کچھ اور ہی کہانی لکھ رہے تھے۔ کچھ دن اور گزر کے حریم اب بالکل ٹھیک ہو چکی تھی اور پہلے سے زیادہ کھلکھلانے لگی تھی۔ اس کی ہنسی اب پورے بنگلے کو مہکا دیتی تھی۔
बिजासन ने इस खुशी में एक छोटी सी तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें खानदान के करीबी लोग शामिल हुए। उसी शाम बीजान ने ज़बरदस्ती मायरा को तैयार किया और इसे एक बहुत ही खूबसूरत हल्के नीले रंग का फिराक पहनने को कहा। मायरा ने जब वो लिबास पहना तो उसकी सादगी और मासूमियत में चार चांद लग गई। उसके लंबे खुले बाल और चेहरे पर हल्की सी घबराहट के साथ वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी। जब अयान ने ड्राइंग रूम में दाखिल होकर मायरा को इस रूप में देखा तो उसके कदम वहीं जम गई। उसका दिल एक लम्हे के लिए धड़कना भूल गया। उसने अपनी जिंदगी में शांता को हमेशा महंगे तरीन ब्रांडेड कपड़ों में देखा था, मगर मायरा की सादगी और कुदरती खूबसूरती ने उसके होश उड़ा दिए थे। वो कुछ देर के लिए बिल्कुल गुमसुम होकर वहीं खड़ा रहा, बस टिक टिक मायरा को देखता रह गया। मायरा ने जब अयान की नज़र को खुद पे महसूस किया तो वो बुरी तरह सहम गई। उसने फौरी तौर पे अपनी नज़र झुका ली और वहाँ से जाने लगी। कहाँ जा रही हो? अयान की आवाज़ इतनी धीमी और रुंधी हुई थी कि मायरा के कदम वहीं रुक गए। मैं ज़रा हरीम को देखने जा रही थी, मायरा ने कांपते हुए लहजे में कहा। अयान ने आगे बढ़ के उसका रास्ता रोक लिया। उन दोनों के दरमियान अब फासला बहुत कम रह गया था। अयान की निगाहें मायरा के चेहरे पे गड़ी हुई थी और उसके अंदर एक तूफान बरपा था। उसे अब ये बात समझ आ रही थी कि वो जितनी भी कोशिश कर ले, वो इस लड़के को अपने दिल से नहीं निकाल सकता। वो मोहब्बत जो उसने शानजा के साथ दफन कर दी थी, अब आहिस्ता आहिस्ता मायरा की सादगी और कुर्बानियों के रास्ते उसके दिल में घर करती जा रही थी। तुम इस लिबास में बहुत। अयान के मुंह से अल्फाज निकलते निकलते रह गए। उसकी जुबान जैसे गंग हो चुकी थी। उसने अपने गुस्से और अकड़ को तमाम पर्दे हटाने की कोशिश की, मगर उसका दिल उसके काबू में नहीं रहा था। मायरे ने बड़ी मुश्किल से अपनी निगाहें हटाकर अयान की आंखों में देखा। उन आंखों में अब वो नफरत नहीं थी, बल्कि एक गहरी पेशेमानी और एक अनजाने से चाहत की झलक थी, जिसे देखकर मायरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके हाथ कांपने लगे और वो वहां से भाग जाने में ही अपनी आफियत समझती हुई एक तरफ को हट गई, मगर अयान ने उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लिया। अयान साहब प्लीज, कोई देख लेगा। मायरा की आवाज़ में एक इल्तिजा थी। उसका पूरा जिस्म कांप रहा था। देखने दो। अयान का लहजा पहले जैसा सख्त नहीं था, बल्कि उसमें एक अजीब सी शिद्दत और खोया हुआ पन था। मैंने बहुत कोशिश की है मायरा, बहुत कोशिश की कि तुम्हें नज़रअंदाज करूं, तुम्हें तकलीफ दूं, मगर मगर मैं नाकाम हो गया हूँ। न जाने क्यों अब ये दूरी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मायरा के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि वो सख्त दिल और जालिम इंसान, जो उसे हमेशा हकारत की नज़र से देखता था, कभी उसके सामने इस तरह अपने दिल का हाल बयान करेगा। उसकी आंखों से खुशी और बेयकीनी के आंसू छलक कर उसके गालों पर बह निकले, मगर इससे पहले कि मायरा कोई जवाब देती, दूर से बीजान की आवाज़ सुनाई दी। अयान, मायरा बेटा इधर आओ। महीने आ रहे हैं। अयान ने गहरी सांस ली। मायरा का हाथ धीरे से छोड़ा और अपने चेहरे पर फिर से वो संजीदा निकाब ओढ़ लिया, मगर उसकी आंखों की चमक अब बदल चुकी थी। वो जानता था कि उनके दरमियान का फासला अब सिमटने लगा था। तकरीब खत्म हो चुकी थी और पूरी तकरीब में उसकी नज़रों में मायरा का हिसार लिए रखा था। अब भी वो उसी को देख रहा था कि तुम मुझसे इसी तरह हमेशा मुंह फेर के रहोगी। आयान की धीमी लेकिन भारी आवाज़ इस नाइम तारीख कमरे में गूंजी, जहां रात के इस पहर सिर्फ खिड़की से छनके आने वाली चांद की रोशनी बिखरी हुई थी। मायरा जो इस वक्त नन्ही हरीम को बिस्तर पे थपथपा के सुला रही थी, उसकी आवाज़ सुनकर एक लम्हे के लिए सहम गई। उसने तेजी से अपने सर पर सियाह चादर को दुरुस्त किया और बिना पलटे धीमी आवाज़ में बोली, ऐसी कोई बात नहीं अयान साहब, आप आराम करें। दिन भर के थके हुए हैं अयान साहब। अयान के लहजे में एक अजीब सा दर्द और शिकवा था जो छुपाए नहीं छुप रहा था। कल शाम जो फासले थे, तुम उन्हें इतनी जल्दी बरकरार रखना चाहती हो कि तुम भूल गई हो कि हमने क्या बात की थी। मायरा के दिल जोर से धड़क उठा। उसने अपने दोनों हाथ हरीम के पंगोड़े के किनारे पर टिकाए और गहरी सांस लेकर पलटी। उसकी आंखों में अब वो पहला डर नहीं था, बल्कि एक तूफान था जो पिछले कई माह से उसके सीने में कैद था। उसकी निगाहें जब अयान से मिली तो उसके चेहरे पर तल्ख सी मुस्कुराहट उभर आई। नहीं, मैं कुछ नहीं भूली अयान साहब। मायरा की आवाज़ में एक ऐसी सख्ती थी जिसकी अयान को हरगिज़ तवक्को नहीं थी। मैं वो सब कुछ कैसे भूल सकती हूँ जो इस एक साल के अंदर मुझ पे गुजरा है। मैं कैसे भूल जाऊँ कि इस घर में कदम रखते ही मुझे क्या ताने दिए गए। अयान का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो। वो एक कदम आगे बढ़ा। मायरा, मैं उस वक्त गुस्से में था, मैं अपने होश में नहीं था। होश में नहीं थी। मायरा की आंखों में आंसू टूट कर बह निकले।
مگر اس بار وہ کمزور نہیں لگ رہی تھی، بلکہ اپنے حق کے لیے کھڑی ایک مظلوم عورت کا روپ تھی۔ جب آپ نے مجھے نوکرانی کی بیٹی کہہ کر اس کمرے سے نکالا تھا، تب آپ ہوش میں نہیں تھے؟ جب آپ نے میرے منہ پہ پیسے پھینکے تھے کہ جا کر اپنے لیے کپڑے خرید لو، تب آپ کا دل نہیں دکھا تھا میرا؟ اور اس دن جب آپ نے میری تسلیل کی، مجھے شانزہ بی بی کے کپڑے پہننے پر چوروں اور مجرموں کی طرح رسوا کیا، کیا وہ سب آپ کے ہوش و حواس میں نہیں تھا؟ ایان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ پتھر کی طرح اپنی جگہ پہ بت بنا کھڑا رہ گیا۔ اس کے گلے میں الفاظ پھنس کے رہ گئی تھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ لڑکی جو ہمیشہ اس کے ساتھ سر جھکا کے کھڑی رہتی تھی، ایک دن اس کے ان تمام ظلموں کا حساب اس طرح بے باکی سے مانگے گی۔ بولے ایان صاحب، کیوں خاموش ہو گئے ہیں؟ مائرہ کا گلا رون گیا، مگر اس کے لہجے کی تلخی کم نہیں ہوئی۔ تب آپ کو یاد نہیں رہا تھا کہ میرا بھی ایک دل ہے، میرا بھی ایک ضمیر ہے؟ میں نے اس معصوم بچے کی خاطر اپنی پوری جوانی، اپنی پوری عزت اور اپنی تمام خوشیاں داؤ پہ لگا دی ہیں۔ میں نے اپنا مردہ بچہ دفنا کر اس بچے کو اپنی چھاتی کا دودھ پلایا ہے، اسے اپنی جان سے بڑھ کے چاہا، کہ اس لیے کہ کوئی آئے جب جی چاہے مجھے پاؤں کے نیچے جوتی سمجھ کے، اور جب موڈ بدلے تو محبت کا ڈھونگ رچا کے قریب آنے کی کوشش کرے۔ نہیں مائرہ، خدا کے لیے ایسا مت کہو۔ ایان کی آواز کانپ اٹھی۔ اس کی آنکھوں میں شرمندگی اور پشیمانی کے سمندر ابھر آئے تھے۔ وہ بے اختیار آگے بڑھا اور مائرہ کے بالکل قریب آ گیا۔ میں مانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ میں اندھا ہو گیا تھا، اپنے ماضی کے غم میں اس قدر کھو چکا تھا کہ مجھے تمہاری قربانی، تمہاری معصومیت اور تمہارا درد دکھائی ہی نہیں دیا۔ میں نے تمہیں وہ اذیت دی ہے جس کا کوئی معافی نامہ نہیں بنتا۔ تو پھر کیوں مانگ رہی ہو معافی؟ مائرہ نے روتے ہوئے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ معافی مانگنے سے کیا وہ دن واپس آ جائیں گے؟ کیا وہ ذلت مٹ جائے گی جو آپ نے مجھے دی ہے؟ ایان صاحب، محبت کوئی کھیل نہیں ہے کہ جب دل چاہا کھیل لیا اور جب دل چاہا معافی مانگ کر بات ختم کر دی۔ تو کیا میں مر جاؤں مائرہ؟ ایان کا ضبط ٹوٹ چکا تھا۔ وہ مردہ جو اپنی اکڑ اور غصے کے لیے پورے خاندان میں مشہور تھا، آج ایک عورت کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا تھا۔ اس کے گالوں پر آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے سزا دو، جو چاہو سزا دو، مگر اس طرح مجھ سے نظریں نہیں پھیرو۔ میں تم سے سچی محبت کرنے لگا ہوں، خدا کی قسم۔ اب اس دل میں تمہارے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ شانزہ کی ذاتیں اب دھندلا ہو چکی ہے اور ان کی جگہ صرف تم نے لے لی ہے۔ میری اس پشیمانی کو سمجھو، مجھ سے خفا نہ رہو۔ مائرہ نے بے یقینی سے ایان کو دیکھا۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ انسان جو غرور کا پیکر تھا، اتنی آسانی سے اپنے گھٹنے ٹیک دے گا، مگر اس کے اندر کا زخم اتنا گہرا تھا کہ وہ اتنی جلدی پگھل نہیں سکتی تھی۔ اس نے اپنے دل کو سخت کرتے ہوئے ایک قدم پیچھے ہٹا لیا۔ نہیں ایان صاحب، آپ کی یہ معافی اور یہ محبت اب میرے کسی کام کی نہیں ہے۔ میں اس گھر میں صرف اور صرف حریم کی ماں بن کر آئی تھی اور میں وہیں رہنا چاہتی ہوں۔ اپنے دل میں میرے لیے کوئی ایسی جگہ نہ بنائے جسے کل کو آپ خود ہی اپنے ہاتھوں سے مٹا دیں۔ یہ کہہ کر مائرہ تیزی سے مڑی اور دوسرے کمرے کی طرف جانے لگی، مگر ایان نے لپک کر اس کا بازو تھام لیا۔ اس کے ہاتھ اتنے زور سے کانپ رہے تھے کہ مائرہ کو محسوس ہوا کہ وہ انسان اندر سے کس قدر ٹوٹ چکا ہے۔ مائرہ، خدا را ایسا مت کرو۔ ایان کی آواز میں خوف تھا۔ مجھ سے جو چاہو سزا لے لو، مگر مجھے خود سے دور مت کرو۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا ہے، مگر میں اپنی ہر ایک غلطی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں وہ تمام خوشیاں دوں گا جو تمہارا حق ہے، بس مجھے ایک موقع دو، صرف ایک موقع۔ مائرہ نے اپنی بھیگی ہوئی آنکھوں سے ایان کے چہرے پہ نظر ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں موجود پشیمانی اور تڑپ جھوٹی نہیں تھی، وہ سچی تھی، مگر اس کا مان ٹوٹا ہوا تھا، اور ٹوٹے ہوئے مان کو جوڑنے کے لیے وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس نے آہستہ سے ایان کی گرفت سے اپنا بازو چھڑایا اور دھیمی، کانپتی ہوئی آواز میں بولی، وقت سب زخم بھر دیتا ہے ایان صاحب، مگر بھرنے میں وقت لگتا ہے۔ فی الحال مجھے اکیلا چھوڑ دے، یہی ہم دونوں کے لیے بہتر ہوگا۔ مائرہ وہاں سے چلی گئی اور ایان وہیں اندھیرے میں کھڑا رہ گیا۔ اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی، مگر اسے اس بات کا احساس تھا کہ اس نے جو بویا تھا آج وہی کاٹ رہا تھا۔ اگلی صبح جب سورج کی روشنی حویلی کے صحن میں پھیلی تو ماحول میں ایک عجیب سا بوجھ اور خاموشی تھی۔ بی جان نے محسوس کر لیا تھا کہ گھر میں کچھ تو ایسا ہے جو معمول کے مطابق نہیں ہے۔ ناشتے کی میز پر ایان بالکل خاموش بیٹھا تھا۔ اس کی پلیٹ میں کھانا ویسا کا ویسا رکھا تھا اور اس کی نگاہیں بار بار اس دروازے کی طرف اٹھ رہی تھی جہاں سے مائرہ کے آنے کا راستہ تھا۔ مائرہ کچھ زیادہ ہی پرسکون لگ رہی تھی، مگر اس کے چہرے کی زردی اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے بتا رہے تھے کہ اس نے پوری رات آنسوں میں گزاری ہے۔ اس نے خاموشی سے آ کے حریم کو اپنی گود میں لیا، دودھ کی بوتل کھلائی اور اس سے ایک لفظ کہے بغیر واپس جانے لگی۔ مائرہ بیٹا، رکو ذرا، بی جان نے محبت سے اسے پکارا۔ تم نے کچھ کھایا کیوں نہیں؟ تمہاری طبیعت پہلے ہی خراب رہتی ہے، اس طرح خود کو تکلیف دو گی تو بچے کا کون خیال رکھے گا؟ میں ٹھیک ہوں بی جان، مجھے بھوک نہیں ہے، مائرہ نے نظر جھکا کر دھیمی آواز میں کہا اور وہاں سے جانے لگی۔
आयान ने मजीद खामोश ना रह गया। उसने फौरन अपनी कुर्सी पीछे हटाई, नाश्ते की मेज पर ही सबके सामने बोल उठा, माँ जी, मैं आज दफ्तर नहीं जा रहा हूँ, मुझे आपसे और मायरा से कुछ ज़रूरी बात करनी है। बीजान हैरत से अपने बेटे को देखने लगी, क्योंकि अयान ने पिछले कई सालों में कभी ऐसा नहीं किया था कि वो बिला वजह दफ्तर न जाए। मायरा के कदम भी दरवाजे की दहलीज पे रुके, मगर उसने पलट के नहीं देखा। क्या बात है अयान, सब खैरियत तो है ना? बीजान ने फिक्रमंदी से पूछा। सब कुछ ठीक हो जाएगा माँ जी, बस मुझे मायरा से कुछ साफ साफ बातें करनी है जो मजीद छुपाई नहीं जा सकती। अयान की आवाज़ में एक ऐसा तपता हुआ अज़म था जिसे सब महसूस कर सकते थे। दोपहर के वक्त जब घर में मुकम्मल सुकून था, अयान सीधा उसके कमरे में दाखिल हुआ, जहां मायरा हरीम को सुलाने की कोशिश कर रही थी। कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद करते ही मायरा का दिल एक बार फिर उछलकर हलक में आ गया। उसने घबरा कर अपने सर की चादर को ठीक किया और पीछे हटने लगी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कोई देख लेगा। मायरा की आवाज़ में एक हल्का सा कांपता हुआ डर था। देखने दो, अब मुझे किसी से डरने की या कोई पर्दा रखने की जरूरत नहीं है। अयान ने बहुत ही आराम से मगर पुख्ता इरादे के साथ उसकी तरफ कदम बढ़ाए। वो बिल्कुल मायरा के सामने आकर रुक गया, इतने करीब कि मायरा उसकी सांसों की गर्मी को महसूस कर सकती थी। मायरा, मैंने रात को भी कहा था और आज भी कहता हूँ, मैं अपनी हर उस गलती के लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ जो मैंने तुम्हारी ज़िंदगी को जहन्नुम बनाने में की थी। अयान की आवाज़ अब की बार धीमी थी, मगर उसमें एक अलग ही गहराई थी। तुमने कहा था ना कि मैंने तुम्हें जलील किया है, तुम्हारी इज्जत नहीं की। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। मैंने एक जालिम की तुम्हारी हर खुशी को रूंध डाला, मगर क्या तुम इतनी भी संगदिल हो कि एक इंसान को सच्ची तौबा करने का मौका भी नहीं दोगी? मायरे ने अपनी भरी हुई आंखें उठाकर अयान के चेहरे को देखा। उसके चेहरे पर जो नदामत और मोहब्बत के आसार थे, वो किसी भी झूठ या अदाकारी का नतीजा नहीं हो सकते थे। मगर उसके दिल का एक कोना अब भी दुहाई दे रहा था कि कहीं ये सब आर्जी ना हो, कहीं ये सिर्फ वक्ती पेशेमानी ना हो। तौबा करने से गुनाह माफ़ हो जाते हैं अयान साहब, मगर दिलों पर लगे जख्मों के निशानात कभी नहीं मिटते। मायरा की आवाज़ में एक दर्द था जो पत्थर को भी मोम कर सकता था। आपको लगता है कि आपकी इस बार माफ़ी मांग लेने से मेरी वो तमाम रातें भूल जाएंगी जो मैंने उस कमरे के कोने में बैठकर रोते हुए गुजारी हैं? आपको लगता है कि वो अल्फाज जो आपने मेरी गरूर और मेरी इज्जत को खाक में मिलाने के लिए कही थी, वो हवा में उड़ जाएंगे? नहीं मायरा, मैं ये नहीं कहता कि वो सब मिट जाएगा। अयान ने बेबसी से अपने बाल पीछे हटाए और अचानक ही मायरा के बिल्कुल सामने ज़मीन पर घुटने टेक दिए। मायरा का सांस जैसे रुक गया। उसके मुंह से एक हल्की सी चीख निकलते निकलते रह गई। ये आप क्या कर रही हैं? उठे, कोई देख लेगा। अयान साहब, खुदारा उठ जाए। नहीं उठूंगा जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं करती। अयान ने ज़मीन पर बैठे हुए मायरा के दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए। उसके हाथ कितने गर्म और कितने लरजते हुए थे, ये मायरा अपने अंदर महसूस कर सकती थी। देखो मायरा, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी किसी के आगे सर नहीं झुकाया। अपने बाप की बात अगर मैंने किसी के सामने इस तरह गिड़गिड़ा रहा हूँ, तो वो सिर्फ तुम हो। मेरी अकड़, मेरा गरूर, मेरा गुस्सा, सब कुछ तुम्हारी इस सच्ची नाराज़गी के आगे हार चुका है। अब मुझ में मज़ीद ताकत नहीं है कि मैं तुम्हें इस तरह खुद से दूर देख सकूं। मायरा की आंखों से आंसू का बन टूट गया। उसके हाथ अयान की गिरफ्त में कांप रहे थे। वो चाहती थी कि वो उसे खींच कर उठा दे, क्योंकि उसका दिल एक नरम गोशा सख्त गैर इंसान के लिए पिघल रहा था। वो देख रही थी कि एक ताकतवर, कामयाब और मगरूर इंसान किस तरह उसके कदमों में अपनी तमाम हस्ती हार चुका है। आप पागल हो गए अयान साहब। मायरा की हिचकी बन गई। उसका पूरा वजूद कांपने लगा। उठ जाए, खुदा के लिए उठ जाए। मैंने आपको माफ़ किया, सब कुछ माफ़ कर दिया। अयान ने जब ये अल्फाज सुने तो उसके चेहरे पर एक ऐसी सुकून की लहर दौड़ गई जो उसने पिछले कई महीनों से महसूस नहीं की थी। उसने अंधेरे से उठकर खड़े होकर मायरा को अपने सीने से लगा लिया। मायरा ने पहले तो खुद को छुड़ाने की हल्की सी कोशिश की, मगर जब उसने अयान के दिल की तपिश और उसकी बाहों का इसार महसूस किया तो उसके हाथ उसके शाने पर टिक गए, जो तवील अरसे से एक अजनबी और सहमे हुए माहौल में जी रही थी। इसे पहली बार लगा कि उसकी कश्ती को कोई ऐसा साहिल मिल गया है जहाँ तूफान का खतरा नहीं है। कुछ ही दिनों में हवेली का सारा माहौल बदल चुका था। अयान का रवैया अब मायरा के साथ यकसर मुख्तलिफ हो चुका था। वो अब उसे वो तमाम इज्जत और मकाम देने लगा था जो एक बीवी का हक होता है। उसने सर्वेंट क्वार्टर में रहने वाली सकीना बी को भी बंगले के करीब ही एक बहुत ही अच्छे कमरे में मुंतकिल कर दिया और मायरा की हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल खुद रखने लगा। बेजान ये सब देखकर फूले नहीं समाती थी। उनके दिल को अब जाकर चैन मिला था कि उनका घर एक बार फिर से आबाद हो रहा था। नन्ही हरीम अब 8 माह की हो चुकी थी और वो दिन भर उछल कूद करती थी। मायरा अब उस कमरे के कोने में नहीं बल्कि उस बड़े पलंग के दरमियान अयान के साथ बैठती थी। अगरचे इब्तदाई झिझक अब भी उसके दिल में कहीं ना कहीं मौजूद थी, मगर अयान की मोहब्बत और अपनायत उसके तमाम डर आहिस्ता आहिस्ता मिटा रही थी।
رات کے اس پہر جب سب گہری نیند سو رہے تھے، ایان کا فون بستر کی سائڈ ٹیبل پہ زور زور سے بجنے لگا۔ ایان نے نیند میں فون اٹھایا اور کال ریسیو کی۔ دوسری طرف سے آنے والی آواز اتنی ہولناک اور چونکا دینے والی تھی کہ ایان کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر زمین پہ گر گیا۔ کیا کہا تم نے؟ دوبارہ بولو۔ ایان کا چہرہ غصے اور حیرت سے سفید پڑ چکا تھا۔ اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے چمکنے لگی تھی۔ مائرہ جو اس کی آواز سے ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی تھی، اس نے خوفزدہ ہو کر پوچھا، ایان کیا ہوا ہے؟ اتنی رات کو کون تھا فون پر؟ ایان نے پلٹ کے مائرہ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا خوف اور غصہ تھا جسے مائرہ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ایان نے گھبراہٹ کے عالم میں بجتے ہوئے فون کو اٹھا کر واپس سائڈ ٹیبل پہ پٹک دیا۔ اس کا دل صرف اور صرف مائرہ کے پاس تھا۔ کسی اور طوفان یا نام نہاد سچ کی گنجائش اب اس کی زندگی میں نہیں تھی۔ کچھ نہیں ہے مائرہ، غلط فہمی ہوگی۔ ایان نے گہری سانس لیتے ہوئے مائرہ کے دونوں شانوں پہ اپنا ہاتھ رکھے اور اسے بستر پہ واپس بٹھا دیا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ خوف نہیں تھا، ایک چاہت اور شدت تھی جو اب مزید چھپائی نہیں جا سکتی تھی۔ مائرہ کا دل دھڑک رہا تھا، مگر جب اس نے ایان کی پرسکون اور محبت بھری نظر کو دیکھا تو اس کا سارا ڈر پل بھر میں تحلیل ہو گیا۔ ایان، کیا سچ میں سب ٹھیک ہے؟ اس کے کانپتے ہوئے ہونٹوں سے نکلنے والا یہ سوال ایان نے اپنی لبوں کی سرگوشی سے دبا دیا۔ سب ٹھیک ہے میری جان، صرف تم ہو اور میں ہوں۔ ایان نے مزید کوئی وقت ضائع کیے بغیر اپنے درمیان کے تمام فاصلے مٹا دیے۔ اس نے جھک کے مائرہ کو اپنی باہوں کے حصار میں یوں سمو لیا جیسے وہ اسے دنیا کی ہر نظر اور ہر دھوپ سے چھپا لینا چاہتا ہو۔ اس کی گرم سانسیں مائرہ کے رخساروں کو چھو رہی تھی اور اس کے مضبوط ہاتھوں کی جکڑ میں ایک ایسا پروانہ وار جنون تھا جو اب تک دل کے نہا خانوں میں قید تھا۔ مائرہ نے ہچکتاتے ہوئے اپنی پلکیں جھکا لی اور اپنے نازک ہاتھ ایان کے چوڑے شانوں پر ٹک دیے۔ اس رات حویلی کے اس کمرے میں محبت کی ایک نئی اور حسین داستان رقم ہوئی۔ تمام فاصلے سمٹ چکے تھے اور پرانے گلے شکوے ایک گہرے پرجوش اور بالغانہ احساس میں تحلیل ہو گئے۔ ایان کی ہر لمس میں وہ پشیمانی بھی تھی اور وہ بے پناہ چاہت بھی جو اس نے اتنے مہینوں سے دل میں ہی دبا رکھی تھی۔ مائرہ نے بھی اپنی تمام تر حیا کو پشِ پشت ڈال کر اپنی محبت کو اس رشتے میں انڈیل دیا۔ ان کی قربت نے تمام تلخیوں کو مٹا کر ایک ایسا حسین سنگم تخلیق کیا جہاں صرف ایک دوسرے کی سانسوں کا شور اور دھڑکنوں کی سچی باہمی باقی تھی۔ صبح کی ہلکی اور سنہری روشنی جب کھڑکی کے پردوں سے چھن کر اس کمرے میں اتری تو باہر کا پورا ماحول ایک الگ ہی خمار میں ڈوبا ہوا تھا۔ پلنگ پر بکھری چادروں اور ایک دوسرے کی باہوں میں سکون نیند سوئے ہوئے دونوں چہروں پر ایک بے پناہ سکون اور طمانینت تھی۔ مائرہ کا سریان کے مضبوط سینے پر ٹکا ہوا تھا اور ایان کا ایک ہاتھ حفاظ سے حصار کی طرح اس کی کمر کے گرد حائل تھا۔ ننھی حریم اپنے پالنے میں میٹھی نیند سو رہی تھی اور ان کی چھوٹی سی دنیا اب مکمل طور پر محبت، سکون اور خوشیوں کے رنگوں میں رنگ چکی تھی۔